अभी मैं कराची गया हुआ था पिछले माह, दूसरे अशरे की बात है, शायद 17-18 तारीख इसके करीब जो जुमा आया, उस दिन की बस 17 का शायद जुमा था। तो कराची में एक मदरसे में जुमे का बयान था, मस्जिद में जुमे का बयान था। मैं पहुंचा हूं तो मोहतमिम साहब ने मेरी मुलाकात करवाई ऐसे आदमी से जिसने पुराना सा इमामा पहना हुआ है, पुराना सा इमामा पहना है, लिबास उसका जरा बोसीदा सा है, पुराना हो चुका है, और लिबास भी पुराना, इमामा भी पुराना, पांव से लंगड़ा है, टांग से कुछ माजूर है, बेसाकी सी ली हुई है। मौलाना साहब ने मेरी मुलाकात, मोहतमिम साहब ने मेरी मुलाकात करवाई और मुझे कहा कि ये नौ मुस्लिम है। क्या कहा? ये कौन है? नौ मुस्लिम। इधर तवज्जो रखिए, ये नौ मुस्लिम है। मेरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। मैंने कहा आप नौ मुस्लिम है? कहता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपका मौजूदा नाम क्या है? कहता सैफुल्लाह। क्या नाम है? क्या नाम है? सैफुल्लाह। कब मुसलमान हुए? 1999 में मुसलमान हुए। मैंने कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई सैफुल्लाह साहिब मुसलमान क्यों हुए और इलाका कौन सा है? कहते हैं मैं गुजरावाला का हूं, मेरा इलाका गुजरावाला है। मैंने कहा मुसलमान क्यों हुए? किसी से मुनाजरा हुआ था, शिकस्त हो गई, इस्लाम की अकानियत खुल गई? कहता नहीं। मैंने कहा किसी ने दावत दी थी? कहता नहीं। मैंने कहा अच्छा किसी के किरदार अखलाक से मुतासिर हुए? कहता नहीं। मैंने कहा फिर सैफुल्लाह साहब मुसलमान क्यों हुए? फिर आप मुसलमान क्यों हुए? मुझे कहने लगा कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लिया था, हुजूर की सीरत को पढ़ लिया था। मैंने कहा क्या पढ़ा? कहते मैंने उनके कमालात पढ़े, उनके अखलाक देखे, उनकी तालीमात की जामियत को पढ़ा, समझा, उनके मौजज़ात समझे, उनकी पेशगोइयों को बगौर समझा, पढ़ा, उनको परखा। मैंने ये सारी चीजें पढ़ी तो मेरे दिल ने कहा कि ये सच्चे हैं। मैं उनकी सच्चाई की वजह से उन पर ईमान, उनके कमालात, अजमतों की वजह से उन पर ईमान ले आया। मैंने पूछा ईमान के बाद कोई मसाइब? कहता आए। मसाइब आए? कहता हाँ। फिर मेरे सामने ये दो बाजू की, कहता मौलाना ये जो दोनों बाजू माजूर हो चुकी हैं, कुव्वत नहीं रही, ये इस्लाम की पादाश में है। क्या मतलब? कहता मेरा भाई विफाकी वजीर रहा है, बाप भी मालदार आदमी है। जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे भाई वालिद ने मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, इस हाथ पर इतना तशद्दुद किया कि ये हाथ बाजू की हड्डी कई जगह से टूट गई, हड्डी कई जगह से टूट गई। फिर इस हाथ पे बाजू पे तशद्दुद किया, इसकी भी हड्डी कई जगह से टूटी। ये माजूरी कमजोरी उसी वजह से है। मैंने कहा फिर? कहते मैं डटा रहा, उन्होंने टांगों पे हमला किया, तशद्दुद किया। ये टांग से जो माजूर, वो माजूरी भी उस वजह से, टांग की हड्डी तोड़ी गई, आज तक माजूर हूं। मैंने कहा यार सैफुल्लाह बड़े मसाइब आए, डटे रहे। कहने लगा मुझे बताइए मौलाना, बिलाल के वाकयात को पढ़ने के बाद भी कोई हिल सकता है? हजरत हबीब के टुकड़ों को देख के कोई ईमान छोड़ सकता है? नबी के कमालात, अखलाक, इस्तिकामत देख के भी कोई दीन से दूर हो सकता है? मैंने कहा अच्छा फिर? कहने लगा मैंने फिर भी कहा कि मैं तो अब दीन का काम भी करूंगा। उन्होंने कहा अगर तुम हुए भी वापस नहीं आते, चुप करके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, अब जबान खामोश नहीं रह सकती। अल्लाह की कसम, वो सैफुल्लाह नो मुस्लिम मेरे सामने यूं मुंह खोलता है, जबान बाहर निकालता और कहता देखो मौलाना मेरी जबान को काट दिया गया। ये लुकनत उसी वजह से है, जबान को काटा गया। मैंने कहा तुम जो भी कर लो, जुल्म तशद्दुद में जहां तक पहुंच सकते पहुंच जाओ, लेकिन अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। फिर गर्दन दिखाता है, ये मेरी शारक को काटा गया। कत्ल करने की धमकियां बाज नहीं है, शारक पे छुरी चला दी गई। ये निशान 21 साल पहले का है। शारक काटी कि मैं नहीं फेरा,
میں ڈٹا رہا. میں نے کہا بیوی بچے کہاں پہ ہیں؟ کہنے لگا امریکہ شفٹ ہو گئے. میں نے کہا تم یہاں؟ کہتے وہ عیسائی رہ گئے. میں مسلمان ہوں، وہ عیسائی، وہ امریکہ شفٹ ہو گئے. میں نے کہا اچھا اور کوئی مسلمان ہوا خاندان میں؟ کہنے لگا محنت کر رہا ہوں، نہ باپ آیا، نہ ماں آئی، نہ بھائی آئے، نہ بہنیں آئی، نہ ماموں آئے، نہ چچا آئے، نہ بیوی آئی، نہ بچے آئے، سب جدا ہو گئے. مجھے پھر دکھ ہوا تو میں نے کہا سیف اللہ پورے خاندان میں اکیلے؟ کہتے اکیلے. میں کہ اکیلا پن کاٹتا نہیں؟ کہنے لگا مولانا میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہے، حضور بھی اکیلے رہ گئے تھے، ان کے خاندان نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا. اور میں بھی جب مدرسے گیا تو مجھے بھی گھر وال نکالا. میں اپنی سچی بات کر رہا ہوں، میں نے حضور کی سیرت پہلے پڑھی، سب سے پہلے. کسی بزرگ کے بیان شیان کو نہیں سنا، کوئی اور کتاب نہیں پڑھی. میں نے سب سے پہلے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا. اس مطالعے کا اثر مجھ پہ یہ آیا کہ میں نے اللہ کو کہا اللہ بس راہ ہدایت دکھا، اس پہ چلا. پھر یہ قوم ساری، بہن بھائی، یہ ماحول معاشرہ سب بھی مخالفت میں، انشاءاللہ میں یہاں سے نہیں ہلنے لگا، میں اسی راہ پر چلوں گا. تو مجھے اپنی بات بھی یاد ہے کہ واقعتاً حضور کی سیرت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندے میں استقامت آتی ہے. میں نے پھر سیف اللہ سے کہا کہ اچھا سیف اللہ صاحب کرتے کیا ہو؟ یہ وہ آدمی جس نے نبی کی سیرت کو پڑھا، سمجھا، پھر آیا. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں کہا کاروبار. الحمدللہ اپنا کاروبار ہے، الحمدللہ اپنا کاروبار ہے. میں نے کہا پھر بھی؟ او جی اپنا کاروبار ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے دیکھیں جتنا پیٹ ہے اللہ کھانا دے رہا ہے، بچوں کا بھی بیوی کا بھی خرچ چل رہا ہے، اللہ نے چھت دی ہوئی ہے. میں کہا پھر بھی؟ تو مفتی صاحب بول پڑے. مفتی صاحب نے کہا جی ہم نے اس کو کچھ پیسے دیے ہیں، کاروبار کر رہا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے چھوٹی سی ریڑھی پر سموسے پکوڑے بیچتا ہے، سموسے پکوڑے بیچتا ہے. واہ یار کمال. کہتے کیا کمال ہے، دنیا میں کون سا ہم نے رہنا ہے بھئی، اللہ کھانا دے رہا ہے، چل رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا کوئی دین کا کام؟ الحمدللہ دونوں کام کرتا ہوں. میں نے کہا کون سے؟ کہتے دعوت احکامات بھی، دعوت ایمان بھی. میں نے کہا یہ مسلمانوں کو دعوت دیتے نماز روزے کی اور دیگر احکامات؟ کہتے دیتا ہوں. میں کہا کافروں کو ایمان کی دعوت بھی دیتے ہو؟ کہتے دیتا ہوں. یہ پاؤں سے لنگڑا آدمی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، زبان میں لکنت ہے، بوسیدہ پرانا لباس پہنا ہے، پرانا سا کپڑا، امامہ باندھا ہے. میں نے تو امامہ شیشے کے سامنے باندھا ہے، میں امامہ شیشے کے سامنے باندھ کے نکلتا ہوں. ایک تو ذرا امامہ اچھا لگے، دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے سفر میں ہوں تو سخت ٹوپی بھی اس لیے رکھتا ہوں، امامہ بھی ٹائٹ اس لیے پہنتا ہوں بار بار پہننا نہ پڑے. اتارا پہن لیا، اتارا پہن لیا، جتنے دن چلانا چل جاتا ہے. لیکن ہم تو تکلف سے کچھ پہنتے ہیں نا، وہ سادہ سا پہنا ہوا ہے، غریب آدمی ہے. میں نے کہا سیف اللہ کافروں کو بھی دعوت دیتے ہو؟ کہتا الحمدللہ. میں نے کہا کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کبھی کوئی ہوا مسلمان؟ کہتا اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پر 27 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں، 27 خاندان. ہدایت یہ لش پش اس میں نہیں ہے، ہدایت یہاں سے ہے. جو یہاں سے سچا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلاتے ہیں. کاٹن شاٹن پہن کی وی آئی پی بن کے نکلو، من خالی ہے تو لوگوں کو کیا دو گے؟ جب اپنے کوزے میں کچھ نہیں ہے تو لوگوں کو کیا دینا ہے؟ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمانیات، مضبوط ایمان ہے، ہدایت. میں نے کہا اور؟ کہتے ہیں اور بھی لوگ آتے رہتے ہیں انفرادی. 27 تو خاندان ہے جو مسلمانوں میں ہیں. پھر مجھے کہتا ہے اچھا مولانا مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں یار بیٹھو، تم سے مجھے آپ سے پیار ہو گیا، اللہ آپ کو جزا دے، بس اجازت دیں. میں نے کہا نہیں بیٹھو، بس اجازت دیں، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہو. میں نے کہا مجھے پتا نہیں میں نے دوبارہ کب کراچی آنا، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. پھر اصرار کیا، میں نے کہا بیٹھو. اس نے پھر مجھے بتا دیا، کہنے لگا مولانا مجھے اجازت دیں، میری بیٹی کی کل رخصتی ہے، میری بیٹی کی کل رخصتی ہے. میں نے کہا اللہ کے درویش بندے، تیری بیٹی کی کل رخصتی اور تو یہاں گیا، اتنی دور سے مجھے ملنے آ گیا. کہنے لگا آپ کی بات نہیں ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یار مفتی صاحب نے جس عنوان پہ دعوت دی میں رک نہیں سکا. میں نے کہا کیا؟ کہتے مفتی صاحب نے کہا کہ آج جو مولوی صاحب آ رہے ہیں وہ پیغمبر کی ختم نبوت پر بات کریں گے. تو میں نے کہا بیٹی کی خوشی بعد میں، نبی کی ختم نبوت پہلے. میں رک ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم مجھے کہتا ہے. کہتا میں نے کہا بیٹی کی خوشی بعد میں، نبی کے نام پر بلایا جائے
نبی کی ختم نبوت کی عنوان پر بلایا جائے میں نہ جاؤں، پیغمبر کی خوشی پہلے ہے، بیٹی کی خوشی بعد میں ہے، میں رک نہیں سکا، آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے کہا اچھا یار تمہاری بیٹی کی شادی کوئی ضرورت؟ کہتا نہیں کوئی نہیں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت؟ حضرت استاد جی اللہ کی قسم عجیب لب و لہجہ، عجیب ایمان، یوں اللہ کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مولانا جب وہ ہے نا تو سب ہے، جب وہ ہے نا تو سب ہے۔ ایسا کوئی دل سے کہا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ یار تیرا دادا بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تو خود بھی مسلمان، تیرے اندر ایسا جذبہ نہیں، ایسا توکل ایمان نہیں۔ کہتا جب وہ رب ہے نا تو سب ہے۔ میں نے پھر کہا کہ یار سیف اللہ میں آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کوئی ضرورت ہو، وہ بیٹی بہن ہے ہماری، کوئی ضرورت ہو۔ مجھے پھر کہنے لگا مولانا جب اللہ نے اپنا آپ ہمیں دے دیا تو اب کیا چاہیے؟ وہ ہمیں مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بار بار وہ ہمیں مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ عجیب لب و لہجے میں مجھے کہتا ہے وہ ہمیں مل گیا اور کیا چاہیے؟ میں نے پھر کہا یار ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، کچھ بتا دو، کوئی ضرورت ہو بتا دو۔ اچھا آپ دیں گے؟ میں نے کہا میں بھی کچھ کوشش کروں گا۔ دوست احباب میں بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے چاہتے ہیں ہمارا مال ختم نبوت پر لگ جائے، نو مسلمین پر لگ جائے۔ میں نے کہا کسی دوست، دو چار دوستوں کو کہہ دوں گا، اچھا انتظام ہو جائے گا۔ مولانا وہ مجھے کہنے لگا کہ اچھا وہ جو آپ کے دوست مجھے دیں گے وہ کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا اللہ سے۔ وہ اللہ سے جو لیں گے اپنا حصہ لے کے مجھے دیں گے یا میرا حصہ لے کے مجھے دیں گے؟ میرا مقدر میرے پاس آئے گا۔ میں نے کہا یار سیف اللہ وہ اللہ سے اپنا حصہ لے کے تجھے نہیں دیں گے، وہ اللہ سے تیرا حصہ لے کے تجھ تک پہنچائیں گے۔ کہنے لگے مولانا جب حصہ انہوں نے میرا لینا ہے اور رب سے لینا ہے تو میں رب سے اپنا حصہ خود ہی کیوں نہ لے لوں؟ میں اللہ سے اپنا حصہ خود کیوں نہ لے لوں؟ یہ وہ بندہ ہے جو پیغمبر کی ذات کو پڑھ کے آیا ہے، نبی کی ذات کو سمجھ کے آیا ہے، اور جو بھی ان کی ذات کو سمجھ کے آیا اس کا کردار عمل جدا